अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में समाअत कर रहा है और दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से दी हुई रूलिंग के अगेंस्ट परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला और साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये पिटीशन दायर की है और उन्होंने ये कहा है कि ये फ़ैसला गैर आइनी है। इसी हवाले से दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील इरफान कादिर ने अपने दलाइल भी दिए हैं अदलिया के सामने। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी जो पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल पर असरात मुरतब होंगे, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और इस वक्त इस समाअत पर सबकी नज़रें हैं। इस समाअत की अहमियत और अफादियत पर भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जहां बात करें PMLN की, तो PMLN की वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने भी कल ये बात कही है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन यहाँ पे है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 से 4 दिन कबल तक अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस साहिबान पर तनकीद करते हुए नज़र आए, अल्फाज की गोलाबारी करते हुए नज़र आए और इवन के इस्टेब्लिशमेंट पर भी उन्होंने हमले किए और उन पर भी इल्ज़ामात लगाए। लेकिन आज तक से हम ये देख रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि हम अदलिया पर किसी किस्म के हमले की इजाज़त नहीं देंगे। इवन कि हमला नहीं हुआ बल्कि हमला 2 दिन कबल, आपको याद होगा, लाहौर रजिस्ट्री यानी सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है लाहौर रजिस्ट्री, उस पर हमला हुआ, रात को धावा बोला गया, आपने सब कुछ वो उसके बाहर आग लगाई गई, दीवारें फलांगने की कोशिश की गई। लेकिन यकदम से अब एक जेस्चर नज़र आया उन्हें कि शायद दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग है वो रिवर्स हो जाए और जो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही, उनके हक़ में फ़ैसला आ जाए। तो उन्होंने इस तरह के बयानात देना शुरू कर दिए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने सियासी मफादात के लिए अपने इदारों को और अपनी आला अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं और ये माजी में होता रहा है, हमने ये देखा है। और आज यकदम से ये जो ये करता धरता थे, आज वही हमें ये सबक पढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको भी ये बताया जा रहा है कि आप अदालत के फ़ैसलों का एहतराम करें। जबकि आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुली, फिर अदालतों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो हमारी आवाम के सामने हैं। लेकिन अब इस 3 रुकनी बेंच, जिसमें एक और बड़ी अहम बात है कि साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सुदूर इंक्लूडिंग बार्स की जानिब से लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए बारहा कहा जा रहा है और अदालत उज़्मा के सामने जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने भी अपना ये मौक़िफ़ रखा गया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि पहले हम दोनों जानिब से दोनों का मौक़िफ़ सामने आए, दोनों फ़रीक़ैन की बात मुकम्मल सुनेंगे, उसके बाद ही हम किसी हतमी फ़ैसले की जानिब आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहना अब मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज PDM और हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रख दिया गया और मुश्तरका एलामिया भी यही है कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि ये वही बेंच है जिसने इससे पहले ये फ़ैसले दिए हैं और इस फ़ैसलों में डेफिनेटली कुछ कंट्रडिक्शन के हवाले से भी बात की जाती है, कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात की भी बात की जाती है। अदालत उज़्मा के फ़ैसलों पर मिनो अमल दरामद करना तमाम जो सियासी धड़े हैं उन पर लाजिम है, लेकिन एतराज़ात और इख्तिलाफ भी होता है। सब जुडिस मैटर पर बहुत ज़्यादा हम बात तो नहीं कर सकते क्योंकि मैटर इस वक्त कोर्ट में है, आला अदलिया में है, उस पर ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है और जो पाकिस्तान का माजी है, उस माजी में कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जिसे स्याह बाब के तौर पर देखा जाता है और आज भी उसका जिक्र होता है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मावराए अदालत फांसी हो या उसके बाद के कुछ फ़ैसले ऐसे हों जिस पर ख़ुद फाजिल जजेस साहिबान ने एक्सक्यूज़ किया, माजरत की। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं आइन और कानून की बालादस्ती का दिन है। आज आइन और कानून कहाँ खड़ा है इसका फ़ैसला भी होना है और डेफिनेटली अब आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से बात हो रही है। अब आर्टिकल 63A इंटरप्रिटेशन यानी पार्लिमानी जमात के सरबराह और पार्टी हेड, अब पार्टी हेड से ही ये मामला 63A का शुरू हुआ था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई किया। अब वो जो डी नोटिफिकेशन था उन 50 अरकान का जिनको डी सीट किया गया पंजाब असम्बली से, उन्होंने इस पर एक अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। नज़रसानी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार की भी मौजूद है जिसमें एहसन भोन साहब भी शामिल हैं। उसमें इस फैसले के हवाले से, इस पर नज़रसानी के हवाले से रिव्यू पिटिशन है, उस पर भी बात हुई है। अब क्या उसे भी इसके साथ क्लब कर दिया जाएगा? जो दीगर आइनी दरख्वास्तें हैं जो मुख्तलिफ वकला की जानिब से और मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की जानिब से दायर की गई हैं, क्या उसे आज क्लब किया जाएगा? ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, ये फ़ैसला तो
سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن یہ فیصلہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا تعین کرے گا۔ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ معاشی بحران ایک طرف ہے، اس معاشی بحران کا ادراک بھی ہے اپوزیشن کو، لیکن اس کے باوجود بھی انتشار پولرائزیشن کی طرف سوسائٹی کو بڑھانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ آج عوام اس بات کو سمجھ چکی ہے۔ اقبال ظفر جگڑا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر خیبر پختونخوا۔ جگڑا صاحب بہت شکریہ۔ اقبال ظفر جگڑا صاحب، کین یو ہیئر می؟ اقبال ظفر جگڑا صاحب کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں اقبال ظفر جگڑا صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اب اس کی معاملات اس طرح ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، پھر آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا، اور پچھلے 3.5 سالوں میں جو ہم نے ایک طوفان بدتمیزی دیکھا، اور اب یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر اپوزیشن ہو پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا اقتدار ہو، دونوں صورتوں میں جسچر ایک اپوزیشن کا ایک ایگریشن ہمیں نظر آتا ہے، اور ایگریشن اور پولرائزیشن کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی بھی ڈیموکریٹک سٹیٹ کے لیے اور اکائیوں کے لیے صحیح نہیں ہے، اور اس کے خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اقبال ظفر جگڑا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر خیبر پختونخوا۔ جگڑا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اقبال ظفر جگڑا صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اقبال ظفر جگڑا صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اقبال ظفر جگڑا صاحب، کین یو ہیئر می؟ پروڈیوسر صاحب دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں اقبال ظفر جگڑا صاحب سے تاکہ ہمارا رابطہ بحال ہو۔ اب کچھ ماضی کے تلخ تجربات کا ذکر کریں، کیونکہ ماضی کے تلخ تجربات ہمیں سیکھنے کا موقع دیتے ہیں، ہمارے مستقبل کی راہیں ہموار کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سیکھتے نہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں، چاہے اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو، پی ایم ایل این سے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، 13 مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ آل پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ نیشنلسٹ ہوں، چاہے وہ ریلیجس پارٹیز ہوں، یا مین اسٹریم رائٹسٹ ہوں، لیفٹسٹ ہوں، وٹس ایور، ان تمام سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود، ان کے فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بنیادی حقوق اور ان کی وسائل ان کی دسترس میں پہنچانے میں، اور اس وسائل سے وہ استفادہ کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں، نہ کہ اپنی سیاسی اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اداروں کو بھی نشانہ بنائیں۔ ان پورے سینیریو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن نے کہیں بھی عوام کا ذکر، یا عوام جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، انفلیشن آپ دیکھیں، ایکسچینج ریٹ۔ اقبال ظفر جگڑا صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی اقبال ظفر جگڑا صاحب، کین یو ہیئر می؟ آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی اقبال ظفر جگڑا صاحب، بتائیے گا، اس وقت ایک آئینی بحران ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، بیڈ لک ہے، بدقسمتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آج ایک متفقہ اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے؟ اگر تحفظات ہوں گے، خدشات ہوں گے، تو یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیے جی، اب تو تحفظات اور خدشات کی بات ختم ہو چکی ہے، کیونکہ لارجر بینچ بنانے کا جو درخواست تھی اس پہ نیچرلی سپریم کورٹ ایک بہت ہی ذمہ دار اور اہم پوزیشن میں ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے۔ تو انشاءاللہ بحران والی سچویشن جو ہے اب اس سے نکلنے والی بات ہو گئی ہے۔ پہلے جو بحرانی کیفیت تھی، 3 ممبر بینچ تھا، اس پہ ریزرویشن تھی، یہاں سے جو اے پی ڈی ایم کی ہماری جو بات تھی، انہوں نے سب نے مل کر، تمام جماعتوں نے مل کر کے کہا کہ لارجر بینچ اگر بن جائے گا تو اس پہ کچھ بھی اعتراض نہ تو ہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور جماعت کر سکتے ہیں، جو بھی بینچ کا فیصلہ ہوگا وہ ماننا پڑے گا۔ اس ملک کو اگر بحرانوں سے نکالنا ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کے لیے سپریم کورٹ ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہمیں صحیح راستے پہ ڈالتا ہے۔ اچھا اقبال ظفر جگڑا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت حکمران اتحاد اعلیٰ عدلیہ اور فاضل ججز صاحبان پر اور ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، تو اس پر کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کوئی کردار میں مسلم لیگ نون جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور انہوں نے
ایسی لیے ہمیشہ ایک ایسا رول ٹیک کیا ہے مسلم لیگ نون نے، اللہ کے کرم سے یہ ثابت شدہ بات ہے، نون ایک ایسی جماعت ہے جس نے پاکستان کو بنایا اور پاکستان کی اللہ کے کرم سے حفاظت کے لیے وہ ہر ایک تک جانے کے لیے تیار۔ اچھا اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے سپریم کورٹ اور ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ایک رول میں آتا ہے کہ جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے کسی لارجر بینچ کی جانب سے یا 2 سے 3 رکنی بینچ کی جانب سے، اگر اس کی ریویو پٹیشن آتی ہے یا اس پہ نظر ثانی کی بات کی جاتی ہے تو وہی ججز صاحبان اس کا فیصلہ سنتے ہیں، اور لارجر بینچ میں بھی ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہی ججز صاحبان بھی موجود ہوں۔ لیٹ سپوز اگر ایسا نہیں ہوتا، پی ایم ایل این کی کیا حکمت عملی ہوگی، کیا موقف ہوگا بالخصوص حکمران اتحاد کا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ پی ایم ایل کیوں کہے گی کہ ہمیں یہ لارجر بینچ کا جو فیصلہ ہے یا ان میں جو ججز بیٹھ رہے ہیں اس پر کوئی اثرات ہے؟ ہمیں سپریم کورٹ کے ججز کا پورا احترام ہے، اور جب لارجر بینچ بن جائے گا تو اس میں تمام ججز چاہے وہ بینچ پہ جو میجورٹی ڈسکشن ہوگا وہ فیل کرے گا، اور ہوگا اقبال ظفر جھگڑا صاحب، بادی النظر کے الفاظ بہت سننے کو آ رہے ہیں۔ 2018 کے بعد ہم نے یہ بادی النظر بظاہر دیکھنے میں ایک شارٹ ججمنٹ سی نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ ریمارکس دیتے ہوئے کہا گیا کہ دوست محمد مزاری نے بادی النظر یہ فیصلہ اس کو سمجھا نہیں ہے اور انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے، تو کیا یہ بھی فیصلے کی نشاندہی کرتا ہے جس بنیاد پر اس وقت حکمران اتحاد جو ہے اس نے ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے؟ دیکھیں جو کیا ہے ماشاءاللہ یہ تو اسٹیبلش بات ہے، جو ڈیسیژن لیا ہے اور جو فیصلہ کیا ہے اس کی باقاعدہ اس نے ریزنز کوٹ کیے ہیں، اور قانون کے مطابق جو ایک پارٹی کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی نظر میں پیش نظر انہوں نے کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ موقف بڑے واضح انداز میں آپ نے کہا کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحبان، فاضل ججز صاحبان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کے کیے فیصلوں کو منوان ہم نے ہمیشہ تسلیم بھی کیا ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر ہم بات کریں تو یہ رائٹ کیسے ملا ہے؟ یہ رائٹ عوام کا مینڈیٹ ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام اگر ہم آرٹیکل 2 to 242 تک کا جائزہ لیں تو اس میں سٹیزن رائٹ، انسانی بنیادی حقوق کی، ان کے فنڈامنٹل اور بیسک رائٹس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کی کوئی بھی کلاز ایسی نہیں ہے جہاں پر انسانی بنیادی حقوق کا یا جو سٹیزن رائٹ ہے اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، لیکن اس کا واضح انداز میں ذکر ہمارے آئین کے اندر موجود ہے۔ سپریمیسی کی جہاں تک بات کریں، ہم بالادستی کی جہاں تک بات کریں، اور اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، ڈیموکریسی پھلے پھولے گی۔ جب ہم یہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا اور جمہوریت کی راہ میں رکاوٹیں اور پیدا کی گئی اور روڑے اٹکائے گئے، تو اس کے محرکات کو بھی جاننے کی کوشش کرنا ضروری ہے کہ ہم سیاسی دھڑے کیوں آپس میں کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے۔ سجاد انور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر دیا، اس وقت لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد انور، بہت شکریہ آپ کا۔ جی شکریہ سجاد بخاری صاحب، بہت شکریہ سجاد انور صاحب، آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، ہم پنجاب کی سیاست پر بھی بات کرتے ہیں، اور جو پنجاب کی عوام ہے چاہے وہ کسی جماعت کے ووٹر یا سپورٹ، سپریم کورٹ کے آج اس بینچ کو اور اس کی سماعت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور عوامی جذبات کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں کیونکہ آپ عوام کے درمیان رہتے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں۔ عوام کس طرح دیکھ رہی ہے اس فیصلے کو، کیونکہ پنجاب ایک آئینی بحران، پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 سے 7 ماہ ہو چکے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک آئینی بحران نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ جو پنجاب اور یہاں لاہور کی جو فیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرسوں سے ہی جب سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، اس دن سے لے کر اب تک جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سمپتھائزرز ہیں یا جو ان کے حامی ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آ رہا ہے اور سیدھا سیدھا
پرویز الہی سی ایم بن جائیں گے. لیکن جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون خاص طور پہ اور پیپلز پارٹی اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ سپریم کورٹ، پچھلی دفعہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا تھا، جو شک کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں تھی وہ ڈال کے ان 20 لوگوں کا ووٹ ہی گنا نہیں گیا تھا، 25 لوگوں کا. اور اب بھی وہ اپنے ہی ورڈکٹ کے خلاف ان کا ایک نظر آ رہا ہے نقطہ نظر کہ وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو. اس وقت بھی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا تھا جب ان کے لوگوں نے ڈیفیکشن کی تھی، اور آج جب چودھری شجاعت حسین کے لوگوں نے ڈیفیکشن کیا ہے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جا رہا ہے. تو اس پہ ایک بڑی پرسوں سے لے دے ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو وکلا برادری ہے اس میں بھی اور پولیٹیکل ورکرز کے لیول پہ بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ساری جو کمبائنڈ الائنس ہے اس وقت کا گورنمنٹ کا، ان کی جو صبح کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا انہی فیلنگز کو کہ بھئی اس کو کم از کم یہ 3 ججز جو ہیں جنہوں نے پہلے بھی یہ مقدمہ سنا ہے، ان کی بجائے سپریم کورٹ کے جو باقی 13 ججز ہیں ان کا کیا قصور ہے، ان کو کیوں نہیں بینچز میں شامل کیا جاتا. اور پھر یہ ہے کہ کیا اب سپریم کورٹ کا یہی بینچ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو دوبارہ سے رد کر کے ایک نیا فیصلہ دکھے گا. اس طرح کی ساری جو بحث ہے وہ چل رہی ہے، یہی ڈسکورس ہے، اور یہ بے یقینی انسرٹینٹی جو ہے وہ اکراس دی بورڈ ہے. اب دیکھیے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو سپریم اچھا سجاد انور یہ بھی بتائیے گا، ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے اور ڈیفینیٹلی قانونی ماہرین ہوں تو بہتر انداز سے اس کو بتا سکتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں، بڑی بھی نہیں ہے اس سوال کے اندر. لیکن ایک جرنلسٹک اپروچ ہے آپ کی، اور آپ صحافی ہیں، بہت ساری چیزوں کو بادی النظر آپ دیکھتے ہیں اور اس پر آپ ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں. اس وقت معاملہ کافی کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف ریویو پٹیشن ہے جو کہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے ہے، اور دوسرا وہ ایم پی ایز یا اراکین اسمبلی پنجاب جن کو ڈی سیٹ کیا گیا، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی ہوئی ہے. اگر تو یہ فیصلہ بظاہر جو بادی النظر چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا، اگر لارجر بینچ بھی نہیں بنتا، یہی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے، دوست محمد مزاری کو کہ اس فیصلے کو ریورس کر دیا جاتا ہے یا اس کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے، اس رولنگ کو اس کی نفی کر دی جاتی ہے، تو پھر وہ جو پارٹی ہیڈ کے اختیارات ہیں جس پر بڑا واویلا مچایا گیا کہ پارٹی ہیڈ کی مرضی اور منشا کے بغیر ووٹ ڈالنا یہ اس کی ایک پنشمنٹ ہے اور وہ ڈی سیٹ کرنا ہے. تو اگر یہاں سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھ دیتا ہے کہ جی ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں سجاد بخاری صاحب، وہ یہ جو پٹیشنز جو آپ نے کہا کہ ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور ریویو پٹیشنز بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ آپ کو میں ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو اس میں بھی یوسف رضا گیلانی کی جو پٹیشن ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتے، اس کی بھی جو ایک پٹیشن جو تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ان تمام آئینی، میں سجاد انور صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، رہنما پی ایم ایل این. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. ہیلو جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہا ہوں لیکن بہت کم ہے آواز. جی اچھا، میں کوشش کروں گا، تھوڑا لاؤڈلی بولنے کی کوشش کروں گا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، بظاہر جو شارٹ ریمارکس ایک دیے گئے اس میں کہا کہ بادی النظر لگتا ہے ایسا ہے کہ دوست محمد مزاری نے یہ فیصلہ صحیح سمجھا نہیں ہے، تو جس کی بنیاد پر پی ایم ایل این اور تمام جو اتحادی دھڑے ہیں حکمران اتحاد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے. آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اس کی سنوائی ہوگی، اور خدا نخواستہ اس کی سنوائی نہیں ہوتی تو حکمت عملی کیا ہوگی حکمران اتحاد کی؟ دیکھیں آرڈینریلی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئین کی پاسداری کرنی چاہیے تاکہ ادارے مضبوط ہوں اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنا کام کریں اور جمہوریت مضبوط ہو، اور ہم عدلیہ کے سارے جو ان کے فیصلے ہیں
ان پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد فیصلوں کے بعد آئین ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ آپ ان کے اوپر اپنا آپ اختلاف بھی کریں تو آپ اپنا تجزیہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں بڑے بڑے بلنڈرز تو ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ نظریہ ضرورت دیا تھا جسٹس منیر صاحب نے تو ٹوٹل ڈیریل ہو گئی تھی اکانومی آپ کی جو ڈیموکریسی. اس کے بعد ایون پرویز مشرف صاحب کے ٹائم سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ہوا جوڈیشل مرڈر، نسیم حسن شاہ صاحب جو چیف جسٹس رہے سپریم کورٹ کے، ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ غلط کیا اور یہ ہوا. پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں نہ صرف یہ کہ ان کو 3 سال کے لیے ریگولرائز کیا گیا بلکہ یہ کہ ان کو آئین امینڈ کرنے کی اجازت دی جو کہ کورٹ کی بھی اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. ابھی یہ جو پچھلا فیصلہ ہوا ہے نا 20 ممبرز کو کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، یہ جو ہے یہ ماورائے آئین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے اندر تو آپ کو ووٹ سے کوئی نہیں روک سکتا اور آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا، لیکن اس کے بعد 3-4 کنڈیشنیں ہیں، 3-4 ایسے موقع ہیں کہ اگر اس پہ آپ ووٹ دیں گے تو کاؤنٹ تو ضرور ہوگا لیکن آپ کو جو ہے پیشگی ہوگی، آپ کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، آپ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی اس کے اوپر چونکہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ نہیں جی وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے، وہاں سے یہ پنجاب کا ٹرمائل شروع ہو گیا سارا. ورنہ ابھی تک یہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیلتھ، ایجوکیشن، گورننس، حکمرانی. پنجاب ایک بہت سے بڑے بڑے ملکوں سے بڑا صوبہ ہے ہمارا جو ہے، یہ ملکوں سے بھی بڑا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جب شجاعت صاحب نے 10 بندوں کو روکا ہے کہ نہیں آپ ادھر نہیں دے سکتے چونکہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ ہمارے کیو کے نمائندے نہیں ہیں، وہ تحریک انصاف کے ہیں، اور چونکہ تحریک انصاف کا ایک ٹرینڈ ہے اداروں کے خلاف بولنے کا اور یہ وہ، تو میں کبھی بھی ان کے نمائندے کو ووٹ نہیں دینا چاہتا. ابھی اس کے اوپر اگر اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ لارجر بینچ، لارجر نہیں فل کورٹ ہونا چاہیے، تو آئی تھنک بسم اللہ جو ہمارے ججز ہیں آنریبل ان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور وہ جب دیکھیں گے تو وہ پھر وہاں سے شروع کریں گے کہ کیا جو پریویس فیصلہ ہے جس پہ ہماری جو اتحاد ہے یہ ریویو پہ گیا ہوا ہے وہ جائز تھا یا نہیں تھا. اچھا جنرل صاحب یہ بڑا اہم آپ نے اور اگر وہ ختم ہو تو ساری کھیل ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل تو میرے خیال میں فل کورٹ کا جو ڈیمانڈ ہے بڑی جینوئن ہے اور اس پہ سب کو جو فیصلہ آئے گا سب کو منظور ہوگا، تو ایسے ہونا چاہیے. اچھا جنرل صاحب آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ چھیڑا کہ آپ کسی کو اس کے رائٹ آف ووٹ سے نہیں روک سکتے، اور آپ کو یاد ہوگا ایک اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا اور جسٹس مندوخیل صاحب نے جب اس کی سماعت شروع ہوئی تھی تو اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کسی کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر تو پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ بھی شروع ہو جائے گی اور پارٹی کا جو صدر ہوگا وہ پھر جو مرضی ہے وہ کرے. ابھی اس میں بہت سارے معاملات ہیں، یہ عدالت نے اس کی تشریح کرنی ہے، لیکن اس ڈیموکریٹک رائٹ کے لیے ڈیموکریٹک فورسز ایک یونینیمس ڈیسیجن کی طرف کیوں نہیں آتی انکلوڈنگ اپوزیشن؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی ایسا گیپ چھوڑا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسے فل کر دیں تو ایک یونینیمس اور ایک کنسنسس اور ایک اتحاد و اتفاق نظر آئے گا؟ دیکھو بخاری صاحب، یہ اس وقت ممکن ہے اگر آپ پارلیمنٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قدردانی کریں. آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف والے پہلے بھی پارلیمنٹ کی بے توقعی میں پیش تھے اور اب تو وہ اندر جا ہی نہیں رہے. دیکھیں یہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے فلور سے ہوتی ہے نا. آپ بیٹھ کے دیکھیں، آپ کہیں ایمبیگوٹی ہے اور آپ اگر اور آئین میں امینڈمنٹ کر کے اس کو سخت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ دیں گے تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو وہ لکھ دیں اور وہ ایک بالکل ہمارے لیے حرف آخر بن جائے گا. لیکن جب جو آئین ساز لوگ تھے اس کے بعد 30 سے زیادہ امینڈمنٹ ہوئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو آپ نے ابھی آ کے ایک کروشل ٹائم پہ 20 ووٹوں کا کہا جی کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے تو وہ ٹوٹل چیز ڈی اسٹیبلائز ہوگی. یعنی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سارے لوگوں کو بیٹھ کے، ہر طبقہ فکر کے لوگ، حکومت کے پارلیمنٹیرین، اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین، سینٹ کے اندر دونوں جو ہاؤسز ہیں، اب دونوں سائڈز ہیں، بیٹھ کے تو ان کی اپنی آئین کی چیزوں کو ٹھیک کریں. تو میرے خیال میں ووٹ کے حق سے آپ نہیں روک سکتے. فل بینچ جب بیٹھے گا
تو آئی ایم شیور وہ اس کو سیٹسفائڈ کر دے گا پہلے فیصلے کو, تو یہ ٹھیک ہے. سارا کنفیوژن ہی ختم ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے بھی سیدھا ہو جائے گا, اور پھر ہم کنسنٹریٹ کریں گے قومی یکجہتی پہ, جی بہت اکانومی کے اوپر. آپ دیکھیں بالکل آپ کی میڈیا میں اصلاحات اور اس کی ضرورت ہے, فارن پالیسی, ڈیفنس پالیسی, کشمیر کے آپ کے ایشوز ہیں, سی پیک کا ہے, افغانستان ہے, یہ ایشوز ہے نا ہمارے. ہم پوری قوم ابھی ان کے اوپر لائیو شوز کے اندر لگی ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب, آپ کا نقطہ نظر آپ نے بڑے واضح انداز میں ہمارے سامنے رکھا, اور آپ نے جو گفتگو کو کنکلوڈ کیا اس میں آپ نے ریفارمز اینڈ لیجسلیشن دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, اور یہ آتا ہے آئین کے انڈر, اور ممبر آف پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ سب اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے, کہ یونینیمس ڈیسیجن ہونا چاہیے. اگر ہم پریشر ٹیکٹکس کا استعمال بھی کرتے ہیں, بعض اوقات سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا. مزید بھی بات کریں گے. عبدالقادر مندوخیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی, آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ مندوخیل صاحب. مندوخیل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ عبدالقادر مندوخیل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی پلیز. جی عبدالقادر مندوخیل صاحب, ابھی ہم نے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سے بھی اس حوالے سے گفتگو کی. سیاسی جماعتیں انٹرپریٹیشن کے لیے آئین میں واضح طور پر حرف بحرف آپ کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے. ضروری ہے کہ عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے, ہر چیز کی انٹرپریٹیشن کے لیے عدالت کے پاس جایا جائے. لارجر بینچ اگر سیٹ اسائیڈ بھی کر دیتا ہے اس پورے اوورآل جو یہ تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ڈیسیجنز ہوئے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپوزیشن اس چیز کے لیے تیار ہوگی؟ کیا دوبارہ ہم پولرائزیشن کی طرف, دوبارہ نہ مانو والی سیاست کی طرف نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیے آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے, پھر بھی جہاں تک میں سمجھاؤں. جی جی مندوخیل صاحب, آواز سلو ہے, آواز تھوڑی تیز کرے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے مندوخیل صاحب. ہلو, جہاں تک میں آپ کی بات سمجھا ہوں, بدقسمتی ہے 75 سال بعد بھی. جی مندوخیل صاحب, آواز میں شور آ رہا ہے. پروڈیوسر صاحب دوبارہ رابطہ بحال کروائیں ہمارا. سجاد انور صاحب ہم دوبارہ آئیں گے. اب عبدالقادر مندوخیل صاحب آواز پراپر نہیں پہنچ رہی. ڈیفینیٹلی آج جو اوورآل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور صبح سے لے کر اب تک حکمران اتحاد کی پریس کانفرنس کے بعد تمام ہمارے جو اراکین ہیں, اراکین اسمبلی اور پولیٹیشنز, وہ اس وقت ان کا فوکس بھی ہے, اور اس وقت ایک کراؤڈ بھی ہے سپریم کورٹ کے باہر بھی اندر بھی, تو ان کو آواز پہنچنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. سجاد انور صاحب, وہ سوال جو بڑا اہم سوال ہے, ایک عام آدمی کا سوال, ایک لے مین کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیاسی جماعتیں ایک کنسسٹنسی کیوں نہیں نظر آتی, ایک تسلسل کیوں نہیں نظر آتا, اپنی پالیسی سے انحراف خود ہی کر لیا جاتا ہے. پھر ہم نے ایک اور نئی اصطلاح دیکھی, ایک نئی ٹرمینالوجی جسے یو ٹرنالوجی کا نام لیا, کہ آپ فوراً سے یو ٹرن لے لیں, جبکہ ہمارا آرٹیکل 63 کی کلاس 4 اس بات کی وضاحت کرتی ہے, جس پہ آپ صادق اور امین کا فیصلہ بھی سامنے آیا تھا, تو اس میں جھوٹ بڑا میٹر کرتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری سیاسی جماعتیں عوام کی فلاح و بہبود کا کب سوچیں گی؟ پریورٹی کب ہوگی ہماری عوام کی فلاح و بہبود؟ سجاد انور صاحب, اپنے پوائنٹ آف ویو میں بھی ہوتی ہیں. ہاں جی, پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے اختلاف رائے ان کا حق ہوتا ہے. ہر سب پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا نظریہ اور اپنا منشور ہوتا ہے, لیکن اگر کبھی کبھی کوئی تنازع رونما ہوتا ہے تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے لوگ آنریبل کورٹس کے پاس جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں, ہائی کورٹ کے پاس جاتے ہیں. تو وہاں سے اگر انصاف کی توقع لے کر جانے والے لوگوں کو جب یہ محسوس ہو کہ وہاں ان کو ان کے رائٹ سے ڈپرائیو کر دیا جائے گا, تو پھر پولرائزیشن اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے, اور جو کرائسس ہوتا ہے وہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کورٹس کی ایک ہسٹری رہی ہے, ماضی میں بھی جو سیاسی فیصلے آتے رہے ہیں, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. مثلاً 3 دن سے یہ ججز پہ اعتراض ہو رہا ہے, اس بینچ پہ اعتراض ہو رہا ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب اس پر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس سے پہلے قاضی فائز صاحب نے ان کو خط بھی لکھا تھا, جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ آپ باقی ججز جو ہیں, سینئر ترین ججز جو ہیں, ان کو کیوں نہیں انکلیوڈ کرتے اہم پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل جو پٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن ان کو بھی نہیں سنا گیا. تو سجاد انور صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے بھی اس پہ کل اعتراضات اٹھائے ہیں.
Am I right? جی بالکل جی. جسٹس مقبول باقر کا جو خطاب تھا ان کے ریفرنس میں جب وہ الوداع ہو رہے تھے تو وہ بیسیکلی ایک تعزیانہ تھا ہماری جوڈیشل سسٹم کے خلاف, اور جوڈیشل سسٹم کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی جو جس طرح کی طرز جو ایک ایڈمنسٹریشن تھی سپریم کورٹ کی, جو افتخار چودھری صاحب نے ایک ڈکٹیٹوریل سٹائل پیش کیا تھا, وہ اسی کو اپنایا جا رہا ہے. جسٹس بندیال صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس مسند پہ اگر بیٹھے ہیں تو وہ ایسے فیصلے کریں جو تمام فریقین کو قابل قبول ہوں, اور ان کی ایک وسیع تر ایک آئینی تشریح ہو اس کے پس منظر میں. کوئی یہ نہ کہے کہ آپ آئین کو نئے طریقے سے لکھ رہے ہیں یا اپنے کیے ہوئے فیصلے کو واپس لے رہے ہیں. سجاد انور صاحب, میں قطع کلامی کی آپ سے ایک مرتبہ پھر معذرت چاہوں گا. عبد القادر مندو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز بالکل خراب آ رہی ہے بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بول رہے ہیں. چلیں, عبد القادر مندوخیل صاحب, ڈاکٹر سجاد بخاری ہے, آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز صحیح نہیں آ رہی. بہرحال آپ کا سوال میں سمجھ گیا, اگر میری آواز کلیئر آ رہی. گو ایڈ سر پلیز. دیکھیں سوال یہ ہے مختصر, جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھ گیا. ہیلو. جی 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 قادر مندوخیل صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے, ہم تک پہنچ رہی ہے. جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھا ہوں, آسان سلیس اردو میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کا پی ٹی وی کا سربراہ ہوتا ہے, وہ کسی منیجر کو یا جنرل منیجر کو اپوائنٹ کرتا ہے کسی ٹاسک کے لیے, اور اگلے دن آپ کا پی ٹی وی کا سربراہ ان کی ڈیسیجن سے اختلاف رکھتا ہے, گورنمنٹ کو کوئی رپورٹ بھیج دیتا ہے. تو حیا پھر اس چیز میں کوئی کنفیوژن ہے کہ پی ٹی وی کے سربراہ کے اختیارات ہے یا جنرل مینیجر کی ہے؟ سلیس اردو میں بات کروں, چودھری جات نے ایک شخص کو پارلیمانی لیڈر بنایا, اس پارلیمانی لیڈر سے اس نے اختلاف کیے, اس نے ڈائریکٹ ڈپٹی اسپیکر کو لکھ دیا ہے کہ یہ ایم پی اے انکلوڈنگ ان کا کینڈیڈیٹ پرویز الہی صاحب, یہ سارے مسلم لیگ نون کی حمزہ شہباز کو ووٹ دیں, اور یہی ایگزیکٹلی سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ چودھری جات کا اختیارات زیادہ ہے یا ان کی پارلیمانی لیڈر جو بٹی صاحب ہے جو بھی ہے ان اختیار ہے. سوال یہ کہ 75 سال ہو گئے, آج بھی جمہوریت کو نہ تو ادارے بیٹھنے دیتے نہ جوڈیشری بیٹھنے دیتے. جوڈیشری کا حال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہم 127 نمبر پر ہے. آپ کو پتا ہوں کہ ایک شخص کو میں نے 28 سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرا ہے, کبھی زندگی میں اس کی پیشی نہیں بھی ہے. میں سمجھ گیا, بالکل ٹھیک ہے. 30 سال بعد 10 سال بعد میں نے اس کی کیس داخل کیا تھا کہ اس کو باعزت بری کی جائے. یہ تو آپ کا حال ہے, یہ تو آپ کے اپنے ادارے کا حال ہے, اور آپ یہاں پہ اسمبلی کے کاموں میں جو آپ کے اختیارات نہیں بھی ہے, آپ اپنے ویوز دیتے ہو, آپ اپنے ریمارکس دیتے ہو, آپ وکلا کو بے عزت کرتے ہو, آپ سیاسی لوگوں کو بے عزت کرتے ہو. میری آپ کی توسط سے موجودہ حکومت نے, یعنی میری حکومت سے درخواست ہے, پرسوں 27 تاریخ اسمبلی کا اجلاس ہے, آئیے اس چیز پہ قانون سازی کرے کہ اس میں عدالت کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. سیاسی پارٹیوں کو فیصلہ ہے, اسمبلی کا فیصلہ ہے, اسمبلی کے فلور پہ ہونا چاہیے. کسی عدالت کو, کسی ڈکٹیٹر کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. تو عبد القادر مندوخیل صاحب, یہ استحقاق جس کی آپ بات کر رہے ہیں پولیٹیشنز کی یا ڈیموکریٹس کی, تو ڈیموکریٹک فورسز کی, تو پھر یہی موقف پاکستان تحریک انصاف کا بھی تھا کہ یہ پارلیمانی فیصلہ ہے, وہ جو آرٹیکل 5 جس کو ایک رولنگ کا نام دیا گیا تھا اور اس کو پھر سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا, اور پھر اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہوا ہے. دیکھیں میں پھر آپ کا بل کا آواز بالکل مجھے صحیح نہیں آ رہا ہے, لیکن میں تھوڑا بہت جو سمجھ گیا. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنی پچھلے دنوں میں جو فیصلہ دیے اس کی نفی کر رہا ہے. اب ہر کیس میں سپریم کورٹ کو کس نے اختیار دیے کہ وہ تشریح کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا پچھلے ادوار میں ڈکٹیٹر کے ادوار میں آرٹیکل 239 کے تحت امینڈمنٹ کا بھی اختیار حاصل تھا, جو کہ بالکل یہ ہمارے جوڈیشری جو 127 نمبر پہ انہی فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جو لوگ 28 سال سے 38 سال سے بغیر مقدمے کے جیلوں میں پڑے رہتے ہیں, اور آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں, اور پھر جب وہ موجودہ حکومت کی اور پاکستان بار کونسل کی, سپریم کورٹ بار کا یہ فیصلہ ہے, متفقہ مطالبہ ہے
کہ آپ فل بینچ بناؤ، تو آپ کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ آپ اپنی فیصلے کو کیوں متنازع کر رہے ہو؟ مجھے آپ کی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں ہے، مجھے پورا 17 ججز کی عدالت پر اعتماد ہے، تو آپ میرے مطالبہ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اگر آپ نہیں مان رہے ہو تو آپ فیصلہ کر لیجئے، اس کے فیصلے کو مانے گا کوئی نہیں ہے۔ آج حکومتی اتحاد نے یہ فیصلہ کیے ہے کہ اس عدالت کا 3 رکنی کی جو ہمیشہ سے یہی 3 جج آتا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ بیچارہ کوڈے لائن لگا ہوا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ سینئر موسٹ جج ہے، ان کی کوئی مشاورت نہیں ہے، اور اپنے دوسرے ججوں کے ذریعے آپ ساری سیاسی فیصلے کر رہے ہو، تو اس میں آپ کا فیصلہ نہ تو پولیٹیکل پارٹی مانے گا، نہ پاکستان کی عوام مانے گا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ عدالت کو مزید متنازع بنانے سے گریز کریں، آپ فل بینچ تشکیل دے۔ جو فل بینچ کے علاوہ کوئی چارہ نہ اپوزیشن کے پاس ہے نہ حکومت کے پاس ہے، آپ ان کو فیصلہ کرنے دے۔ آپ اپنے فیصلے، جمہوری فیصلے عدالت کے، اسمبلی کے قانون کے اوپر آپ مسلط نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ فیصلہ کر بھی ڈالیں گے تو اگلے اجلاس میں ایسی امینڈمنٹ آ جائے گی کہ آپ آئندہ اس فیصلے کی سننے کی مجاز بھی نہیں ہوں گے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ لائیے وہ سجیشن کہ اسمبلی کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکے، اسمبلی کے فلور پہ جس پارٹی کی میجارٹی ہو وہ فیصلہ کرے، کسی عدالت کو، کسی ڈکٹیٹر کو کوئی اختیار نہ دی جائے کہ وہ اسمبلی کی قانون سازی میں وہ مداخلت کرے۔ عبد القادر مندوخیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی ناظرین اب کھل کے سامنے آ گیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کا حکمران اتحاد کی جو آج ملاقات تھی، اس میں اب شاید جو تھوڑا ابہام تھا، اس ابہام کو عبد القادر مندوخیل صاحب نے کہ اگر لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو اس پر ہمارے تحفظات ہیں، اسے کوئی بھی نہیں مانے گا، یہ عبد القادر مندوخیل صاحب کا کہنا تھا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی یہ جماعت جو ہمیشہ افہام و تفہیم پہ، مفاہمت پہ اور چارٹر پہ سائن کرنے والی ہے، جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا، شدید اختلافات کے باوجود، دونوں کے اپنے اپنے سلوگن، اپنے اپنے پارٹی کا موقف، اپنے اپنے نظریے، اس کے باوجود ایک میثاق جمہوریت پہ سائن کیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر، اور اس مرتبہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر بہت سارے پولیٹیکل کمپرومائزز بھی کیے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ پارلیمان کی بالادستی سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہی پی ایم ایل این کی اطلاعات و نشریات کی وزیر نے بھی کل یہ واضح طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتا دیا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس کی سپریمیسی چاہتے ہیں، ہم اس کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اور بالکل اب واضح طور پر یہ موقف آ گیا ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے، اور یہ ایک حلقے سے آواز نہیں آ رہی، یہ سیاسی حلقوں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز سے بھی آ رہی ہیں، سٹیک ہولڈر سے بھی آ رہے ہیں، اب سپریم کورٹ سابق صدور اور بارز بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ اب سب اس پہ یونینیمس اپنا فیصلہ دے چکی ہیں کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ یہ کنکلوژن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ سجاد انور صاحب لاہور اسٹوڈیو سے موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ظفر اقبال جھگڑا صاحب سابق گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔